बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो बड़ी धुआंधार किस्म की खबरें हैं, बड़ी चटपटी कहना चाहिए या मसाले वाली खबर कहना चाहिए, इंटरेस्टिंग बहरहाल बहुत है। एक खबर पाकिस्तान से बाहर की है और दुनिया के एक ताकतवर तरीन शख्स की अपने एक करीबी दोस्त जो कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, उनकी आपस की लड़ाई है। जो कल तक जिनकी बड़ी गाड़ी छिनती थी आपस में, वो आपस में गुत्थम गुत्ता हैं। सर, रोकड़ा प्रॉब्लम इज द मेन प्रॉब्लम। पैसे की लड़ाई है, इख्तियार की लड़ाई है, और पाकिस्तान के अंदर भी इख्तियार की लड़ाई है। जो पैसे की लड़ाई बाद में थी या हो गई वो भी, तो वो बड़ी एक लंबी हिस्ट्री है, वो सारी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। इमरान खान साहब का ट्वीट है जो उन्होंने बड़ा गुस्सीला किया है, जनरल आसिम मुनीर साहब को मुखातिब करके किया है, और उन्होंने मतलब वो गुस्सा उनके एक एक हरफ से, उनके एक एक ट्वीट शुदा लफ्ज़ से टपक रहा है। ये इतना गुस्सा क्यों है भाई, ये सवाल पैदा होता है। और वो जो बातें की गई हैं, दुनिया में हर गलत काम जो होता है उसका एक अखलाकी जवाज़, हर गलत काम करने वाले के पास कोई ना कोई एक अखलाकी जवाज़ होता है। आप अदालतों में चले जाएं, आप कचहरियों में चले जाएं, आप किसी बड़े से बड़े अखलाकी मुजरम से बात कर लें, उसके पास कोई ना कोई अखलाकी जवाज़ उसने घड़ा होगा। मैंने ये कत्ल किया, उसकी वजह ये थी। इवन के अल्लाह माफ़ करे कि ये जो आबरू रेजी कर देते हैं लोग दूसरों की, बकौल इमरान खान साहब के मर्द की रिपोर्ट तो नहीं ना होता, वो भी उनके पास भी एक जवाज़ होता है कि मैंने किसी औरत की अल्लाह रहम करे इज़्ज़त लूटी है। वैसे एक वाक़या हुआ है हाफिज़ाबाद में, बहुत खौफनाक वाक़या है। वो मेरा ख्याल है कि आप तक पहुंच चुका होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो भी बहुत खौफ, मेरे पास वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो भी, ये 3 खबरें हम डिस्कस करेंगे। तो नाम जाहिर है कि वो चूंकि विक्टिम है, हम उनके नाम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। मेरे पास तो उनकी बड़ी हौलनाक किस्म की वीडियोस भी मौजूद हैं, जो बहरहाल वो किसी ना किसी वो चूंकि माल मुकदमा है, वो एविडेंस है, वो फ्रांसिक एक तरह से वो एक एविडेंस है, तो वो भी शेयर नहीं की जा सकती। और वैसे है भी वो बड़ी अखलाक बाख्ता, वो शेयर ही नहीं की जा सकती। तो लेकिन वो मौजूद है। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ आपसे कि जो काम कल हाफिजाबाद में किया ना जिन 3-4 बंदों ने, कि एक औरत की इज्जत लूट ली उसके शौहर के सामने, उनसे जब पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन जब वो करेगी ना, तो उनके पास भी एक ना एक अखलाकी जवाज़ होगा, और वो दे रहे हैं कि जी असल में ये काम हमने इसलिए किया है। तो इमरान खान साहब के पास भी जो वो अखलाकी जवाज़ दे रहे हैं, वो अपनी स्याह तारीख का, अपनी बातों का वो अखलाकी जवाज़ है, आइन और कानून का। तो ये बड़ी एक मज़े की खबरें हैं। मैं मज़े की कहना चाहिए, बल्कि मज़े से ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको कहना चाहिए, ये वो वाली खबरें हैं। मैं ज़ाहिर है कि एलन मस्क और जो ट्रंप हैं, इनकी खबर, इनकी कुछ सर्द मेरी तो इनकी आपस में बड़ी देर पहले शुरू हो गई थी। इवन जब ट्रंप साहब के ऑफिस में जब एलन मस्क आए थे अपने छोटे से बेटे के साथ, और वो जो हरकतें कर रहा था, वो बदमज़गी वहीं से शुरू हो गई थी। और वो टेबल भी उन्होंने, तारीखी टेबल था, वो उठा दिया क्योंकि उसने अपना नाक साफ करके टेबल के साथ अपनी उंगली साफ की थी, उनके बेटे एक्स ने। तो वहाँ से कहते हैं कि लोग, लेकिन ये ऑल इकनॉमिक्स, ये कारोबारी मफादात होते हैं। ये जो बड़े लोग, दुनिया की करेंसी ही कारोबार है, मफाद है। तो ये सर्द मैरी जो थी वो पुरानी थी, लेकिन ये सर्द जंग जो है वो अब गर्म जंग में तब्दील हो चुकी है। और मुख्तलिफ ट्वीट्स हैं। अब इन सारे ट्वीट्स को इकट्ठा करके, और इस सारा जो दोनों के दरमियान जो कशमकश चल पड़ी है, इसको डॉन जो अखबार है, डॉन न्यूज़, उसने बड़ा अच्छा इसको डिस्कस किया है मरबूत अंदाज में। तो मैं आपके साथ डॉन को ही शेयर करने लगा हूँ कि अच्छा जी, ये दोस्ती तो सबके सामने थी। आपको पता है कि जो ट्रंप थे, उनकी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, जो स्विंग स्टेट्स थी, उनके ऊपर बकौल शख्स, ये जो एलन मस्क है, इन्होंने पैसे लगा के उन स्टेट्स को हमवार किया इनके हक में वोट डलवाने के लिए। जो स्विंग स्टेट्स बेसिकली वहाँ पे रोल प्ले करती हैं सदारती इंतखाबात में, और एलन मस्क का जो पैसा था उसने वो पानी की तरह बहाया, और वो पता नहीं उसने किस तरह से मैनेज किया, लेकिन उसने मैनेज किया। तो अब इसका वो कुछ मुआवजा तो खैर नहीं कहना चाहिए,
لیکن اس کا بدل بھی تو کوئی نہ کوئی بندہ چاہتا ہے. کوئی فری لنچ امریکہ میں تو ایک مثال ہے کہ امریکہ میں فری لنچ نہیں ہوتا, بلکہ دنیا بھر میں نہیں ہوتا, یہ امریکنز کی ایک سیئنگ ہے. تو بدلے میں ایلن مسک بھی ٹرمپ سے کچھ نہ کچھ چاہتے ہوں گے جو ان کو نہیں ملا. تو ان کی دوستی سب نے دیکھی, لیکن دشمنی کب اور کیسے ہوئی, یہ جو یہ ڈان کی سٹوری ہے یہ اس سے پتہ چلتا ہے, ڈان اخبار کی جو خبر ہے. تو اس میں یہ خبر کے مطابق دوستی اس سطح کے اوپر پہنچی ہوئی ہے کہ جو ایلن مسک ہیں ان کی کمپنی جو ٹیسلا ہے اس کو ایک دن میں $150 ارب کا نقصان ہوا ہے, صرف ٹرمپ اور ان کی خبر آنے کے بعد کہ ان کی آپس میں کھہ بکھہ شروع ہو گئی ہے. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ جو ٹرمپ ہے وہ ایلن مسک کے کاروبار کو کھا جائیں گے, تباہ کر جائیں گے, برباد کر جائیں گے. اور ایلن مسک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا جو خواب ہے دوسری دفعہ صدارت والا وہ نہیں پورے ہونے دینا, اس کا مواخذہ ہونا چاہیے. یہ جیفری پیٹسن تھے, یہی میرا خیال ہے, جیفری ایسپٹن, یہی میرا خیال ہے ان کا نام تھا. اس دنیا سے وہ جا چکے ہیں اور ان کے اوپر الزام تھا کہ وہ ایک بڑے امیر کبیر آدمی تھے. وہ بڑی اپنی محفلیں سے جاتے تھے اور امریکہ کے امیر ترین لوگوں کو اور بااثر ترین لوگوں کو ان محفلوں میں بلاتے تھے, اور وہاں پر جوان خواتین کو مدعو کیا جاتا تھا اور ویڈیوز وغیرہ بھی بن جاتی تھیں. یہ سارا کچھ ہوتا تھا. ان پر جو جیفری ایپٹسن جو ہیں, یہی میرا خیال ہے ان کا نام ہے, میری پرونانسیشن کا تھوڑا سا ایشو ہے. تو ان کو وہ قید ہو گئی تھی. ان کے اوپر الزام تھا کہ وہ کم سن بچوں کے ساتھ انہوں نے منہ کالا کیا تھا. تو ان کو قید ہو گئی تھی. ان کے کچھ ڈاکومنٹس تھے, کچھ فائلز تھیں, وہ جلائی گئیں جن میں وہ پورا ریکارڈ تھا کہ ان کے پاس کون آتا تھا, کیا کرتا تھا, مطلب سارے کچھ. تو ایلن مسک نے ٹرمپ کے اوپر یہی الزام لگایا کہ یہ سارا کچھ وہ کرتا تھا, یہ ٹرمپ بھی اسی میں شامل تھا, اس ٹولے کا حصہ تھا اور اس کا مواخذہ ہونا چاہیے. لوگوں نے وہ سوال کیے نا, ٹویٹ کیے, تو اس کے اوپر انہوں نے یس لکھا, یعنی کہ ہاں جی مواخذہ ہونا چاہیے. اور پھر یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بھی ہونی چاہیے. اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ امپیچ ہوگا. اور ایک شخص نے کہا اور اس کے اوپر انہوں نے یس لکھا کہ ٹرمپ امپیچ ہوگا اور جے ڈی وینس جو ہیں وہ اگلے صدر ہوں گے امریکہ کے. تو ڈان اخبار کی رپورٹ کے اوپر سیدھا آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز کہا کہ وہ ایلن مسک کو ان کی پالیسی میگا بل پر تنقید سے بہت مایوس ہیں, اور یہ بھی کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ ان کی ارب پتی سابق مشیر کے ساتھ دوستی قائم رہ سکے گی کہ نہیں. اوول آفس میں جرمن چانسلر فریڈرک مرز کی موجودگی میں انہوں نے ویسے دو باتیں کی. ایک, انہوں نے ایلن مسک کا ذکر کیا, اور دوسرا پاکستان کا ذکر کیا, پاکستان اور بھارت کا ذکر کیا, پاکستان کی دلیر لیڈرشپ کا ذکر کیا. ہمارا چونکہ موضوع جو ہے وہ پاک بھارت سیز فائر نہیں ہے, وہ اگلے ولاگ میں ذکر کریں گے, اس سے بھی متعلق خبریں ہیں. لیکن یہاں پر جو انہوں نے ایلن مسک کا ذکر کیا وہ افسوس کے ساتھ کیا کہ یار چنگا پلاسی, اس کو پتہ ہے وہ جو میگا بل ہے اس کے اوپر اس کو جو اعتراضات وہ پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے, حالانکہ وہ اس بل کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے اور یہیں پر بیٹھ کے وہ بل ڈسکس ہوتا تھا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے. وہ جب پہلے آیا تھا, چونکہ ٹرمپ نے ایلن مسک کو اپنا مشیر رکھا تھا, اور مشیر بھی جو سست روی کا شکار ریاستی نظام ہے اس کو ایفیشینٹ بنانے کے لیے, تو ایک اسپیشل ایک سیل یا ایک وزارت آپ کہہ لیں وہ قائم کی گئی تھی, تو اس کو وہ چلا رہے تھے. اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سسٹم امریکہ کا بیوروکریسی کا اور جو یعنی گورننس سسٹم ہے, جو ایفیشنسی ہے اس کی, وہ اتنی لو ہے, اتنی سلو ہے کہ جو ایلن مسک ہے ان جیسا ایک متحرک آدمی جو محض کتابوں کا ایک بیگ اور ایک کپڑوں کا بیگ لے کے امریکہ میں انہوں نے جب ہجرت کی تھی, تو امیگریشن جب ان کی ہوئی تھی تو وہ آئے تھے, اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے. مطلب سپیس کمپنی ان کی ہے, راکٹ کمپنی ان کی ہے, لوگ پرائیویٹلی بھی ان کے سپیس اسٹیشنز یوز کر سکتے ہیں, ان کے راکٹس کے اوپر جو ہے وہ خلا میں جا سکتے ہیں, ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں. پھر دنیا کی تیز ترین انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ یہ کمپنی جو ہے وہ میرا اسٹار اس کا نام ہے, اسٹار لنک, وہ پرووائڈر ہے. وہ پاکستان میں بھی آنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن دیکھیں پاکستان کیا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو وہ اتنا متحرک آدمی اتنے سلو سسٹم کے ساتھ چل نہیں پا رہا تھا, اس کو لگ رہا تھا کہ وہ ضائع ہو رہا ہے اور یہ کام وہ کر نہیں پائے گا جتنی ایفیشنسی وہ دیکھنا چاہتے تھے. اصولی اختلاف اس بات کے اوپر ہوا, یہ ظاہراً یہ والی بات کی گئی.
لیکن جو ٹرمپ کی طرف سے ڈان اخبار کے مطابق رپورٹ ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم نے ناسا کا سربراہ جو ہے وہ ان کا ایک ریکمینڈڈ آدمی لگایا، اس سے ان کو تکلیف ہے، اور دوسرا یہ کہ جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں ان کو ہم نے سبسڈی جو ہے وہ ختم کر دی ہے، اس سے بھی ان کو مسئلہ ہے۔ تو بیسیکلی یہ مسئلے مسائل ہیں، مسئلے مسائل جو بھی ہوں سر، بات صرف اتنی ہے کہ یہ کاروباری لین دین تھے۔ امریکہ کسی وقت میں ایک دور تھا کہ وہاں پر جو بڑی بڑی ملٹی ملین یا بلینئرز جو کمپنیاں تھیں، چونکہ امریکہ کی جو تخلیق ہے نا، امریکہ جو مارز وجود میں آیا ہے وہ کاروباری ضرورت کی وجہ سے آیا۔ یہ دنیا کی واحد ریاست ہے، ریاست ہائے متحدہ امریکہ، یہ جو اتحاد بنا ہے، جو یہ فیڈریشن بنی ہے، یہ صرف مالی مفادات کے لیے بنی ہے کہ یار ہم آپس میں جو ٹریڈ کرتے ہیں یہ ٹیکس کیوں اتنا ہم دیں۔ تو اس وجہ سے امریکہ کا قیام عمل میں آیا تھا، ادروائز تو جتنی ریاستیں وہاں پر تو قبضے جو ہے وہ یورپ سے گئے ہوئے لوگوں نے کیے تھے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ امریکہ دنیا کی وہ واحد ریاست ہے کہ جہاں پر اگر آپ کمزور ہوں گے تو آپ فارغ ہو جائیں۔ وہاں پر دنیا کے تیز ترین لوگ موجود ہیں، دنیا کے بریلینٹ ترین لوگ موجود ہیں، اور وہی وہاں پر سروائیو کر سکتا ہے جو متحرک بھی ہو، جاندار بھی ہو۔ نہیں یار، متحرک جاندار کر دیں۔ ایک طرح سے وہ ایک بے رحم سا معاشرہ ہے اس حوالے سے کہ وہاں پر جو فٹ ترین آدمی ہوگا ہر حوالے سے وہی کامیاب ہو سکتا ہے، صحت کے حوالے سے، دماغ کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے۔ ادروائز وہ سوسائٹی آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے۔ دنیا کے تیز ترین لوگ وہاں پہ اکٹھے ہیں۔ تو یہ وہی لڑائی ہے۔ پہلے جو امریکی سرمایہ دار تھے، بات جہاں سے شروع ہوئی تھی، وہ اپنے پولیٹیکل فیس رکھے ہوتے تھے انہوں نے دونوں جماعتوں میں، اور کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوتا تھا، کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوتا تھا، پیچھے ہوتے سرمایہ دار ہی تھے۔ اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سرمایہ دار جو ہیں وہ بذات خود سیاسی میدان میں آ گئے ہیں، ریاست کو اپنے کنٹرول میں کر رہے ہیں۔ ٹرمپ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ ادروائز آپ دیکھیں کہ کلنٹن کیا تھے، اس سے پہلے وہ دیکھیں اپنے براک اوباما کیا تھے، اس سے پہلے جو تھے یہ اپنا جارج ڈبلیو بش، وہ کاروباری فیملی تھی۔ لیکن بہرحال یہ ایک کہہ لیں کہ ایک توازن وہاں پر موجود تھا۔ تو اب جو بڑی بڑی کاروباری شخصیات ہیں وہ خود ریاست کے اوپر جو ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی شیئر دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ جو ایلن مسک ہے، یہ چونکہ امریکہ کی پیدائش نہیں ہے، اور امریکی آئین کے مطابق امریکہ کا صدر وہی ہو سکتا ہے جو امریکہ میں پیدا ہوا ہو، تو یہ امریکہ کے صدر نہیں ہو سکتے۔ آنے والے دنوں میں جب تک آئین میں کوئی ترمیم نہ ہو جائے تو ان کی آپس میں خیر بخیر چل رہی ہے۔ اب یہ لڑائی کہاں پہ جا کے رکے گی، ختم ہوگی، یہ بات کی بات ہے۔ میں جو چونکہ یہ خبر بڑی مزے کی تھی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اور اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب کی خبر جو ہے وہ ٹویٹ پر مشتمل ہے۔ عمران خان صاحب نے بہت غصے سے بھرا ایک ٹویٹ جاری کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کی میرا تیسری یا چوتھی عید ہے جو جیل کے اندر گزر رہی ہے، چوتھی عید ہے غالباً۔ تو وہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی معاشرے دو چیزوں پر چلتے ہیں، انصاف اور اخلاقی قوت پر۔ جانوروں کا معاشرہ طاقت کی حکمرانی پر چلتا ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب کا 4 سال اور کوئی 2-3 مہینے کا جتنا بھی وہ دور ہے، وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، سارے منظر، ساری باتیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے دور میں بھی کوئی جمہوریت کا بول بالا نہیں تھا۔ ان کی آمد بھی جو تھی وہ 2018 کے الیکشن، وہ کوئی پاک ترین الیکشن نہیں تھے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2024 کے انتخابات سے زیادہ بھیانک تھے وہ والے انتخابات۔ اور اس میں اب تو اوپن سیکرٹ ہے، کسی سے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ تو بہرحال وہ اپنے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کا معاشرہ طاقت کی حکمرانی پر چلتا ہے۔ آپ کے دور میں باجوہ صاحب، فیض صاحب کی طاقت کیا کم تھی؟ آپ انہی کے پروردہ تھے، اس میں کون سی ڈھکی چھپی بات ہے؟ آپ چلیں، جس میں طاقتور قانون سے بالاتر ہوتا ہے، جبکہ انسانوں کے معاشرے میں جب طاقت کے زور پر حکمرانی کی جاتی ہے تو وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں تواتر سے مولانا رومی کے قول کا حوالہ دیتا ہوں، جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو چینٹیوں کی طرح زمین پر رینگ کیوں رہے ہو؟ آج پاکستان میں جنگل کا قانون ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ جنگل کا قانون 2018 سے 2022 تک نہیں تھا۔ اچھا جی، جس نے انصاف اور جمہوریت کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ آپ کے دور میں کون سی جمہوریت تھی، کون سا انصاف تھا؟ آپ کے دور میں لوگ سڑکوں کے اوپر اسی طرح مارے جاتے تھے
جس طرح اب خیر اب تو دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے نا، تب آپ کے دور میں تو وہ جو سائی وال والا واقعہ ہوا تھا، آپ نے کہانیاں ہم کو پتہ نہیں کیا کیا سنائی ہوئی تھی، اور سائی وال واقعے کے اوپر آپ کو سانپ سونگ گیا تھا، اور بھی بڑے واقعات ہیں. فوری طور پر میرے جو ذہن میں آیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کے دور میں لوگ خودکشیاں کرتے پھرتے تھے بھوکے ہاتھوں. آگے آ جاؤ. اور آپ کہتے تھے کہ میں کیا کروں پھر اگر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو. اس ملک کے آزاد ججز کو پیچھے کر دیا گیا ہے، اور سرکاری آزاد جج تھا بندیال، آزاد جج تھا وہ کیا نام تھا جی اس کا، وہ اعجاز الاحسن، ٹھیک ہے جی. اور بھی بڑے آزاد جج تھے آپ کے دور میں، وہ ٹرکاں علی سرکار، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب. آج پاکستان میں کمزور کے پاس کہیں بھی جانے کا راستہ نہیں ہے سر. اسی لیے آپ آسم منیر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایٹم بم سے قومیں تباہ نہیں ہوتی، جس طرح بالکل اسی طرح جب کہا کرتے تھے کہ سڑکیں بنانے سے قوم نہیں بنتی، سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی. بعد میں پتا چلا کہ نہ صرف آپ سڑکیں بنانے میں بھی انٹرسٹڈ ہیں، بلکہ آپ اپنی وہ جو اوپر والی تھی نا، آپ کہتے تھے وہ ہماری اوپر چلتی ہے، وہ میٹرو بس جس کو آپ جنگلہ بس سروس کہہ کے جن کو نشانہ بناتے تھے. بعد میں آپ یہ تو آپ کے حال ہیں، یو ٹرن ہیں آپ کے. ہاں صاحب حال کوئی نہیں ڈاٹا. اچھا جی. بلکہ اخلاقیات کی گراوٹ قوموں کی تباہی کا باعث بنتی ہے. بڑی اچھی گل ہے، اخلاقیات ہمیں آپ سکھا رہے ہیں. ٹیلی فون کالاں سی ٹھڈیاں سن بیٹھے. مجھے وہ افسران جنہوں نے آپ کے دفاتر میں پرائم منسٹر ہاؤس میں اللہ معاف کرے بے لباس لڑکیوں کو جان بچاتے دوڑتے دیکھا، اب آپ ہمیں اخلاقیات کے درس دیں گے؟ آگے آ جائیں. یہ انتہائی بے شرمی سے اخلاقیات اور جمہوریت کو تباہ کر رہے ہیں. جمہوریت وہی جس میں خان صاحب وزیر اعظم ہو، مطلب ان کا یہ ہے. مجھے زیر کرنے کے لیے جو ناروا سلوک میری اہلیہ کے ساتھ روا رکھا گیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں گراوٹ کی اپنی مثال ہے. آپ کے دور میں وہ طیبہ گل، آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ وہ آپ کے دور میں تالپور صاحبہ گرفتار ہوئی، آپ کے دور میں مریم گرفتار ہوئی، آپ کے دور میں اور بھی بڑی خواتین کو گرفتار کیا گیا، وہ کہتے ہیں یہ گھریلو عورت ہے اور وہ تو سیاست دان تھی. اوکے ویری گڈ. وہ طیبہ گل تو آپ کے پاس شکایت لے کے آئی تھی، وہ ایک گھٹیا اور غلیظ آدمی، اور آپ نے اس کو قید کر لیا. اور وہ تو اب کچھ باتیں نہیں بتا رہی، ظاہر ہے کہ وہ خود نہیں بتا رہی تو ہم کیوں بتائیں. تو ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ ایڈا کہ عورتوں کی عزت والا رہنا نہیں. اچھا جی. وہ پاکستان کی تاریخ میں گراوٹ کی اپنی مثال ہے. انتقام کے طور پر شیخ مجیب، ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کی بیگمات کو بھی کبھی جیل کی کال کوٹری میں نہیں دھکیلا گیا، جیسے مجھ سے انتقام لینے کے لیے میری اہلیہ کے ساتھ کیا گیا. بشرا بی بی کو 14 ماہ سے قید تنہائی میں برے حالات میں رکھا گیا 2 بار. بشرا بی بی کو نگران حکومت میں جب گرفتار کیا گیا تھا تو بنی گلا شفٹ کیا گیا تھا. یہ اخیر عمران خان صاحب کو خود آئی ہوئی تھی کہ جی کہ نہیں اس کو بنی گلا شفٹ کرے، اس کو بنی گلا شفٹ کرے. کیوں؟ کیونکہ عزت نہیں رہتی. وہ کہیں گے کہ جی اوروں کی بیٹیاں جو ہے وہ تحریک انصاف میں جو شامل ہیں وہ جیلوں میں رہے اور خان دی بڈھی ہوتے رہے، تو یہ تو جناب وہ بڑی بستی ہے، یہ تو ہماری سیاست خراب ہو جائے گی. اب جب وہ جیل میں چلی گئی ہے تو اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے، انہی کی خواہش کے اوپر گئی ہے، جس طرح ان کو ڈیالہ منتقلی انہی کی خواہش کے اوپر کیا گیا تھا اٹک سے. پھر ان کو پتا چلا نہیں یہ تو زیادہ کم خراب ہو جائے گا. آگے آ جائیں. دوسرا جو نقطہ ہے کہ جی کہ وہ نواز شریف، شیخ مجیب اور ذوالفقار علی بھٹو کی بیگمات کو تو نہیں کیا گیا گرفتار. ایک بات کہ دونوں کی بیگمات، شیخ مجیب صاحب کی بیگم کا مجھے نہیں پتا، نواز شریف صاحب کی بیگم جب ان کی رہائی کے لیے تحریک چلا رہی تھی تو کئی گھنٹے ان کی کار کو یوں لٹکا کے کھڑا رکھا گیا تھا. چلے وہ جی کمپیریزن نہیں ہے کہ وہ تو جیل نہیں ہے. اوکے ویری گڈ، کوئی گل نہیں. اچھا. ذوالفقار علی بھٹو کی بیگم کو، نصرت بھٹو بیگم کو جس طرح سر کے اوپر ڈنڈوں مار مار کے سر ان کے کھولے گئے قذافی اسٹیڈیم میں، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن آپ کو پھر بھی ٹھنڈ نہیں پڑنی. تو سر ان دونوں بیگمات کی یا ان تینوں شخصیات کی بیگمات جو تھیں وہ کرپشن میں ملوث نہیں تھیں، وہ حکومت سازی میں اور حکومت بازی میں ملوث نہیں تھیں. انہوں نے اپنی گوگی پنکی پیرنی نیٹ ورک نہیں بنایا ہوا تھا. وہ لوگوں کی تصویریں دیکھ کے دم پڑ کے پھونک کر کے وہ اپوائنٹمنٹس نہیں ہو رہی تھی. وہ تحفے تحائف نہیں بیچ رہی تھی جو سرکاری توشہ خانہ کا باقاعدہ حصہ تھے. باقاعدہ جو توشہ خانہ کی یا سرکاری ملکیت تھے وہ تحفے نہیں بیچ رہی تھی. اور بشرا بی بی نے تو میرا مطلب ہے اگلی تو ویاہ ہی ایس کر کے کی تھا کہ وہ پاور پالیٹکس میں آئے اور پاور کو انجوائے کرے.
ورنہ خان صاحب جان دیو. اچھا جی آگے آ جائیں. بشرا بی بی کو 14 ماہ سے قید تنہائی میں انتہائی برے حالات میں رکھنے کے پیچھے صرف مجھے سزا دینا مقصود ہے. القادر جیسے بے بنیاد کیس میں سزا سنا کے بشرا بی بی کو ناحق جیل میں رکھا ہوا ہے جس میں ان پر اعانت کا الزام لگایا گیا ہے، جبکہ القادر کیس ٹرائل میں پروسیکیوٹر نے اعانت کا کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا. اب 190 ملین پاؤنڈ جو وہ عدالت میں پینڈنگ ہے، اس کے اوپر میرا خیال ہے ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ جو کرے ساڈا کتا کتا تے انہاں دا کتا ٹامی، یہی ہے. یہ کرپشن کرے تو حلال، باقی کسی کے ادھر ادھر کوئی چیز ہو جائے تو وہ حرام. جنگل کے بادشاہ نے عہدے سے برطرفی کے بعد زلفی بخاری کے ذریعے بشرا بی بی کو پیغام پہنچایا کہ آپا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. مگر بشرا بی بی نے صاف انکار کر دیا کہ میرا سیاسی اور حکومتی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا میں ملاقات نہیں کروں گی، جس کا عاصم منیر یہاں اڈیالہ جیل میں تعینات کرنل کے ذریعے انتقام لے رہا ہے. پہلی بات یہ کہ عاصم منیر صاحب کی یہ خبر سب سے پہلے اسی فورم کے اوپر ٹیلنگز نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور ایک آڈیو کال شیئر کی تھی، اور علیم خان صاحب کی وہ آڈیو تھی، اور غالباً اس وقت وزیر اعظم یہ عمران خان صاحب ہی تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے بعد کا واقعہ ہو. تو اس آڈیو میں پہلی دفعہ یہ انکشاف ہمارے سامنے ہوا تھا. میرے لیے بھی یہ خبر تھی کہ عاصم منیر صاحب بشرا بی بی کی کرپشن کے ثبوت لے کے عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے، اور عمران خان صاحب کو اتنا برا لگا کہ اس سے پہلے وہ ہمارے دوست مبشر لقمان صاحب کو بھی گھر سے نکال چکے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ بھابی دا نا کرپشن چاہ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے عاصم منیر صاحب کو بھی اتوار والے دن دفتر کھلوا کے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے برخاست کیا. اور یہ جو وہ الزام لگاتے ہیں کہ جی کہ جس کی شکایت لگا رہے ہیں وہ گئے تھے، اسی سے وہ سفارش کروائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو بشرا بی بی ہیں، ان کی شکایت لگانے سے پہلے عمران خان صاحب کے پاس جو فائل لے کے گئے تھے، انہوں نے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو پہلے کہا تھا کہ سر اے رپورٹاں نے ملک ریاض اینڈ کمپنی، جنرل صاحب تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے، یہ میری ازمپشن ہے. کیوں کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، ان کے جو سمدھی تھے مٹھو صاحب پراپرٹی کا بزنس کرتے تھے، اور جو ملک ریاض ہیں ان کے درمیان کاروباری رقابت تھی. اور عمران خان صاحب جو تھے وہ جنرل فیض اور کیا ان کو کہتے ہیں ملک ریاض صاحب، یہ ایک گٹھ جوڑ تھا. اور آپ کو تو پتہ چل چکا ہے، اب اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ جنرل فیض جب بریگیڈیئر ہوتے تھے تب بھی وہ ٹاپ سٹی یعنی کہ پراپرٹی کے چکروں میں وہ کتنا ان کا انٹرسٹ ہوتا تھا. تو ملک ریاض صاحب کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے. تو ملک ریاض صاحب اور مٹھو صاحب ان کی جو کاروباری رقابت تھی، اس میں بہترین موقع تھا کہ جنرل باجوہ صاحب اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کے ذریعے پیغام پہنچائیں اس وزیر اعظم کو جو ان کے سمدھی کے خلاف ایک محاذ بنا کھڑا ہے، کاروباری محاذ، کہ ہمیں تمہاری کرپشن کے ثبوت مل گئے ہیں ملک ریاض کے ساتھ مل کے جو تم لوگ کرپشن کر رہے ہو. یہ ہوا تھا. جنرل عاصم منیر صاحب کو اس وقت تو جنرل ہی تھے، وہ فیلڈ مارشل ہیں، وہ استعمال کیا گیا، جنرل باجوہ صاحب نے کیا. ادروائز تو وہ کہتے ہیں خبردار پرائم منسٹر ہے یار، دھیان رکھ، جب وقت آئے گا تو پھر دیکھیں گے. نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ٹائم ہے گا جائے. تو یہ کہنا کہ جی یہ صرف جھوٹ ہے. اور عمران خان صاحب اس سے پہلے خود ٹیلی گراف کی سٹوری کے اوپر ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، انکار کر چکے ہیں کہ میں تو نہیں کٹیا سی انہوں، میں کدوں کٹیا سی، جھوٹ بول دے ہو. مطلب میری کیوں نہیں پڑھوانا چاہتے ہیں لڑائی پھڈا؟ پہلی حالات خراب ہے میرے اس کے ساتھ. عاصم منیر صاحب کی میں بات کروں تو جی آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ بدلہ لے رہا ہے یہ کرنل کے ذریعے. غیر قانونی طور پر تعینات اس کرنل کے نزدیک عدالتی احکامات کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں. ٹاڑے نزدیک ہے، تسی پولیگرافک جھوٹ پڑھنے والی مشینہ ٹیسٹ کرا رہے ہو، وہ بھی عدالتی حکم ہے. عاصم منیر اب ذاتیات پر اتر آیا ہے. سبحان اللہ. اس کی تختہ تسی الٹاؤ، اس کو جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کی، اس سے پہلے آپ دھرنے دیں کہ یہ آرمی چیف میری مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا، یہ نہیں آئے گا، اور کسی نے لا لو. صدر بھی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن لے کے، نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی بجائے، اپروول دینے کی بجائے، وہ جو وزیر اعظم کی کا جو ایڈوائزری نوٹ تھا وہ لے کے پہنچ گئے زمان پارک. اور وہ بھی پھر تاثر دے رہے ہیں، میں تیرے تو مہربانی کر رہے ہیں، تینوں آرمی چیف لوا رہے ہیں، میرے نال دھیان نہ رہی، یہ مطلب تھا. اور کیا تھا؟
اسی کی ایما پر میری اور بشرا بی بی کی 4 ہفتوں سے شیڈول ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی اور قیدیوں کو میسر دیگر بنیادی انسانی حقوق بھی معطل ہیں۔ تحریک انصاف واحد وفاقی سیاسی جماعت ہے، ہم ملک کو جوڑنے والے ہیں، ہم بحیثیت ملک کی سب سے بڑی وفاقی سیاسی قوت کے آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی اظہار رائے اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اس ملک کو غداری کے الزامات سے بہت نقصان اٹھانا پڑا، ماضی میں شیخ مجیب اکبر بگٹی کو بھی غدار قرار دے کر ملک کا بہت نقصان کیا گیا۔ مارنگ بلوچ اور ہم سب سیاسی لوگ ہیں، مارنگ بلوچ بھی اور آپ بھی سیاسی لوگ ہیں، ٹھیک ہے جناب، مرضی ڈاڈی سی کہہ سکتے ہیں۔ مارنگ بلوچ نے بھی، میرا خیال ہے کہ کبھی عام جو بلوچستان میں شہری مارے جاتے ہیں ماں سوائے دہشت گردوں کے، انہوں نے کبھی اس کی نہ مذمت کی ہے نہ کبھی اس کے اوپر کبھی افسوس کا اظہار کیا۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے بھی کبھی نہیں کیا، آپ نے بھی ہمیشہ کہا کہ جی مذمت تو خیر کبھی نہیں کی، آپ نے افسوس ہی کیا۔ اور جب پاکستان جواب دیتا ہے وہ کہیں پر بھی دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کرے تو تسی کہتے ہو کہ ایک ظلم کیتا۔ تو 26ویں یعنی ترمیم کے بعد اب 27ویں یعنی ترمیم اسی مقصد کے لیے لائی جا رہی ہے کہ بادشاہ سلامت کے سامنے کوئی آواز اٹھانے کی جرت نہ کرے۔ 27ویں ترمیم کدوں آ رہی ہے سانوں پتہ ہی نہیں۔ جو بھی بادشاہ کے سامنے جھکے گا اس کے سارے کیسز معاف کر دیے جائیں گے، اور جو بھی بادشاہ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا اس کا مقدر جیل کی کال کوٹڑی ہوگی۔ پاکستان میں بھی جو آزاد صحافی تھے بزور جبر یا تو اس ملک سے ملک بدری پر مجبور کر دیا گیا ہے، چپ کرا دیا گیا ہے یا اٹھا لیا گیا ہے۔ چاہیے انہوں نے بڑی تکلیف آزاد صحافتی، آپ تو اسی کرتے رہے ہو جناب۔ آزاد صحافیوں کے لیے جیسے زمین تنگ کر دی گئی ہے، ان کی فیملیز کو جیسے ہراساں کیا گیا ہے، ملکی تاریخ میں اس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے۔ آپ کے دور میں گولیاں بجتی رہی ہیں صحافیوں نے، یار شرم کر لیا کرو، گریبان میں جھانک کے دیکھ لیا کرو بھائی۔ بے ضمیر بے شرم چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے بادشاہ سلامت کی بادشاہی کی، سر غصہ بہت ہے، میں وہ لمبا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، بہت ٹائم ہو گیا۔ میں صرف آپ کو اتنا کہوں گا کہ یہ ساری لڑائی پاور پالیٹکس کی ہے، یہ جو آئین قانون بالادستی جمہوریت یہ وہ جھوٹ۔ خان صاحب پاور پالیٹکس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مینوں واپس پاؤ میری سیٹ۔ شہباز شریف میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں، میں تو اس تو ہینڈسم ہی زیادہ، لیکن اگلے کا خیال ہے کہ نالائق بہت ہے۔ تو یہ غصے میں ہیں، اور غصہ ان کا یہ ہے کہ ڈیسپریشن کا لیول بڑھ چکا ہوگا۔ یہ غصے سے زیادہ ان کی ایک مایوسی جو ٹپک رہی ہے، کیونکہ اب ان کو اپنی بچت اور رہائی کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ پاکستان کے حالات بدل چکے ہیں، پاکستان کے معاملات بدل چکے ہیں، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے جہاں پر عمران خان میٹر ہی نہیں کرتا۔ اے تکلیف ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔